मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं मेरे भाई, जब आप मानते हो तो उन अहकाम को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे दुनिया में कुछ भी नहीं होता। सारा धोखा यहाँ से होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बेनमाजी है उसको भी उतनी रोटियां मिलती हैं, जो नमाजी है उसको भी उतनी रोटियां मिलती हैं, जो दाढ़ी जिसने रख ली वो भी वैसे ही है, बगैर दाढ़ी के भी वैसे ही है, और बल्कि वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा कहलाता है। और जनाब जिसने सूद से बच गया, सूदी बैंक में जॉब छोड़ दी, वो ज़्यादा टेंशन में आया हुआ होता है। जो बैंक का मैनेजर बना हुआ है वो नोट छाप रहा होता है बैठ के। और जनाब अल्लाह भला करे आपका, जो बहन की विरासत दे देता है वो तो टेंशन में आता है, जो खा जाता है आज उनके मज़े हैं। क्या ख्याल है? तो कोई आसमान नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, वो अल्लाह ने लड़कों से बदफेली की वजह से पूरी कौम को पटक दिया। हम तो देख रहे हैं अब तो कानून पास हो रहे हैं दुनिया में, इसको लीगल करार दिया जा रहा है। ना आसमान फट रहा है ना ज़मीन फट रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। पता नहीं है मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। और असातीरुल अव्वलीन, मुशरिकीन कहते थे पुराने लोगों के नसीहत करने के लिए किस्से कहानियां हैं, क्योंकि मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ तो किस्से चाहिए ना सुनाने। तो ये सुना देते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वाक़यात सुना देते हैं कि ऐसा हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ था। तो पुराने किस्से हैं, कोई कुछ भी नहीं है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, सिर्फ ये हमारी दुनिया की ज़िंदगी है। नमूतु व नहया, एक नेचुरल प्रोसेस है। हम पैदा भी होते हैं, मरते भी हैं। हम भी पैदा हो गए, जहाँ इतने लोग हो रहे थे तो हम भी मार्केट में आ गए, ठीक है ना। तो सबकी माँ की छातियों में दूध पैदा होता है, हमारी माँ की छातियों में भी हो गया। सबको बचपन में माँ की ममता मिलती है, हमें भी मिल गई। सबका आसमान से बारिशें जब बरसती हैं तो सब पीते हैं पानी, हम भी पी लेते हैं। खरबूजे पैदा होते हैं तो वो आज से थोड़ी हो रहे हैं कोई। ये खरबूजे पे पूरा मुफ्ती साहब ने आधा घंटा बयान कर दिया। ये क्या बात हुई भाई? कोई खरबूजा पहली दफा थोड़ी पैदा हुआ है आज, हमेशा से पैदा हो रहा है। खा रहे हैं खरबूजे के, वो भी बनता है, उसकी फ्रूट चाट भी बनता है, अनार भी बनता है, सब्जियां भी होती हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं। ये क्या? इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया, मरते भी हैं जिंदा भी होते हैं। तो एक दिन आएगा हम 50 साल के, 60 साल के और 70 80 85 साल के होके बिलाखिर इंतकाल कर जाएंगे। तो एक दिन मर जाएंगे तो कब्र में दफना दिए जाएंगे, फिर कीड़े आके लाश को खा के ख़त्म कर देंगे। मौलवियों की बातें, फरिश्ता आता है पूछता है मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? ना फरिश्ता किसी ने देखा, ना कोई जो है वो सवालात कभी कब्र खोल के हमें नज़र आए कि अंदर हो क्या रहा है। ना हमें कभी कब्र में आग नज़र आई कि जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। ना कभी कब्र में हमें कोई बाग नज़र आया कि जन्नत के बागात में से एक बाग है। सब बनाई हुई बातें हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं। खरबूजे खाओ और मौज मस्ती करो और ज़िंदगी गुजार के पतली गली से निकल जाओ। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है। तो ये लाइफ स्टाइल है आज किसका? हाँ, कभी कभार टोपी पहन लेता है क्योंकि कल्चर है हमारा, इस्लाम कल्चर का हिस्सा है ना। जैसे 25 दिसंबर को जितने भी क्रिश्चियन है ना, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते हो, लेकिन वो मेजॉरिटी उनमें चर्च चली जाती है कि यार बाप दादा से एक चीज चली आ रही है कि 25 दिसंबर को तो चर्च में चले जाओ ना। तो ऐसे ही मुसलमान कहता है भाई कोई भी नमाज ना पढ़ो, जुम्मे को तो थोड़ा नहा धो लिया करो, इस बहाने आदमी थोड़ा सा नहा धो लेता है। क्या ख्याल है? टोपी पहन लिया करो, थोड़ा मुसलमान लगता है देखने में। समझ में आ रही है? और खतने भी करा लेते हैं। और यार मर गए तो जनाजा पढ़वा लो। हर एक कौम का मरने का एक खास तरीका होता है। हम थोड़ा चूंकि मुस्लिम टाइप के और जरा प्रोटोकॉल के साथ दफन हो जाता है। जनाजा वनाजा अगर बिलफर्ज बख्शिश होनी हुई तो हो जाएगी, नहीं हुई तो कीड़े वेड़े खा के क्या कर देंगे भाई। इसका भी इम्कान है ना, ऐसा ना हो कि वाकई सच्ची मुच्ची का कब्र का अज़ाब ही निकले। तो थोड़ा सा सेफ साइड भी रखी हुई है मुसलमान ने। थोड़ा सा क्या रखा हुआ है यार? एक थोड़ा सा अपने लिए रखो, थोड़ा बहुत। तभी मस्जिद में आके कभी चंदे के बॉक्स में थोड़े से पैसे डाल देते हैं। यार बिलफर्ज अगर ये सब सच निकला तो मैं तो चौड़े में आ जाऊंगा। यही होता है ना। तो यार थोड़ा बहुत तो यार एक कुआं खुदवा दो यार, एक पंखा लगा दो अब्बा के नाम का, शायद अब्बा टेंशन में हो वहां पे, तो हो सकता है पंखा लगाने से शायद कुछ हो जाए। नहीं तो कीड़े ने खा के खत्म कर दिया तो गरीबी। ये कॉन्सेप्ट मुसलमान का इस वक्त बोलो ना चल रहा है। ये वो तस्वुर नहीं है जिसकी बेस पर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल तब्दील कर लो। इसमें आप ट्रायल बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इस्लाम को फॉलो करोगे कि बिलफर्ज अगर जन्नत जहन्नम सच्ची मुच्ची में निकल आई तो कुछ बख्शिश के थोड़े बहुत चांसेस हमारे पास होने चाहिए। लेकिन जब ये तरद्दुद और शक होगा तो इंसान बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता, वो कल्चर से नहीं टक्कर ले सकता, वो जान नहीं दे सकता।
وہ کلچر کے مخالف، وہ خاندان کی مخالفت بولو نہیں کر سکتا. وہ بلال حبشی کی طرح ایسا نہیں کر سکتا کہ پوری قوم کو چھوڑ دے، غلام ہو اور ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جا رہے ہوں اور وہاں بھی احد احد کا وہ نعرہ لگا رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ، یا تو پورے مسلم بن جاؤ یا پورے ادھر کو ہو جاؤ. اب اگر آخرت نہیں ہے تو یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے تکلف کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے. عید منا لیا کرو، خوشی ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت، ویسے بھی عید کی نماز آتی بھی نہیں لوگوں کو، ایک دوسرے کو دیکھ کے یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ کرنا ہے. میں تو عید کی نماز جب پڑھاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں طریقہ بتاؤ. میں کہتا ہوں اتنا ٹائم طریقے میں لگے گا اتنا ٹائم عید کی نماز میں نہیں لگتا سمجھانے میں. تو میں کہتا ہوں بھائی جو ساتھ والا کر رہا ہے وہ کر لے ہو جائے گی. جیسے جیسے میں کروں پیچھے والے لوگ وہی کریں اور ان کے سائڈ والے انہی کو دیکھ کے کریں. جب 6-7 دفعہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنا آ جائے گی. تو بھائی اسلام یہ نہیں ہے، ایسے بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے کہا تمتعو، اڑا لو مزے، کھا لو خربوزے جس کی آج آدھا گھنٹہ ہم نے مثال دی ہے. کھا لو آم، ناشپاتی. دیکھو یوٹیوب بھرا ہوا ہے میڈیکل سائنس کے ٹوٹکوں سے، انار کے یہ فائدے، اور جناب کولیسٹرول کم کرنا ہے تو یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ. کوئی اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں. بھائی کوئی بھی چینل میڈیکل سائنس کا پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ملینز سبسکرائبر ہوں گے، ملینز اس کے لسنر ہوں گے. کوئی بھی منجن بیچ رہا ہوں نا بیٹھ کے، اللہ کی بات سننے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں. تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اپنی بات کی ہے، خربوزوں کی نہیں ہے، گندم کی نہیں ہے، بزنس کی نہیں ہے. یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں. اللہ کی نظر میں اگر اس ترقی جو آج جس کو ترقی کہا جاتا ہے، ایک ترقی تو ہے جس کا اسلام قائل ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں. ایک ترقی جو صرف مادی ترقی ہے جس میں خدا کو نکال دو آپ بیچ سے. یہ ترقی فرعون کے پاس زیادہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالکل بھی نہیں تھی. فرعون، بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو طعنے دیتا تھا، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، اے لوگو میرے پاس مصر کی حکومت، ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے باغات میں سے بہتی ہیں. میرا باغ دیکھو، میرا محل دیکھو، میری ترقی، میری پاور. جو آج یورپ اور امریکہ میں یہی تو ہے نا، کچھ میرے پاس ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہے؟ یہ غلام قوم میں کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مہین کا مطلب عزت بھی وہ نہیں ہے جو میری عزت ہے. رسپیکٹ بھی لوگ کس کی کرتے ہیں؟ موسیٰ گلی سے گزرے گا، شاید کوئی 2-4 لوگ سلام کر لیں. میں جب گلی سے گزرتا ہوں جھک جھک کے لوگ سلام کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں میرے سامنے. تو بتاؤ فرعون دھوکے میں تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ کہہ رہے تھے میں تجھے اپنی طرف نہیں بلا رہا، تجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے نا اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. میرے سے تیرا پڈا نہیں ہے. تیرا پڈا کس سے ہو رہا ہے؟ تو لڑ اس خدا سے رہا ہے، میں تو اس کا نمائندہ ہوں. میرے ذمے بات پہنچا دینا، منوانا میرے ذمے نہیں ہے. میں تو بات پہنچا دوں گا باقی. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ خدا مدد کیسے کرے گا. اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ بس پیغام دیتے رہو. تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ پیغام دوں گا رزلٹ کیا نکلے گا، کیسے نکلے گا؟ اللہ نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے. تبھی تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے آنے کے بعد مصیبت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہو رہی. تو کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا تیرے آنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ تھوڑی کہا کہ ایکچولی ابھی ایسا ہونے والا ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کا روب ہے، طاقت ہے، دبدبہ ہے، لیکن میری ریسرچ ہے، ایک تحقیق ہے، میری ریسرچ ہے. میں نے ماہرین کو بلایا ہے، ماہرین معیشت بھی آئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں بھی معاشی بحران آنے والا ہے مصر میں. اور محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں، جو بھی سائنسدان تھے انہوں نے کہا بارشیں بند ہونے والی ہیں، یہ ہونے والا ہے، پھر یوں ہوگا کہ ہم مصر سے نکلیں گے، پھر فرعون ہمارے پیچھے آئے گا، پھر راستہ بند ہوگا، پھر ہم دریا پار کریں گے تو دریا 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، فرعون وہاں غرق ہو جائے گا. موسیٰ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. ان کو یہ تھا
کہ یا قوم استعینوا باللہ، اے میری قوم جس خدا نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے مدد اسی سے طلب کرو. کیسے کرے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ جب تمہیں نجات دینا چاہے گا کیسے دے گا وہ بتا دے، پھر یہ غیب تھوڑی رہا. آج جو آدمی گناہ کرتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. او بھائی اگر نقصان نظر آنا شروع ہو جائے پھر تو گورے بھی چھوڑ دیں، پھر تو ہندو بھی گرل فرینڈ بنانا چھوڑ دیں. نقصان خدا جب دکھائے گا تو آزمائش کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ تو جب تک مہلت دی جا رہی ہے جب تک نظر نہیں آ رہا. جب فرعون کو جب تک نظر نہیں آیا بڑی مہلت دی اللہ نے، آخر ٹائم تک مہلت دی. دریا کے پاس بنی اسرائیل کو لا کے روک لیا، پھر فرعون کو مہلت دی. اب بھی مہلت ہے. فرعون طاقت کے نشے میں، اس نے کہا آگے دریا ہے پیچھے میں ہوں، اب تو ان سب کو پکڑ کے ماریں گے ہم. ایسی طاقت کے نشے میں پھر کیا ہوا؟ کتنے عرصہ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے نا، اس کی کھوپڑی میں بات نہیں. وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ رہا تھا. یار ریالٹی تو یہی ہے کہ پاور میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، فوج میری مضبوط، اور یہ لوگ تو ڈر کے اب بھاگ رہے ہیں. یہ تو بھاگنے والی قوم کبھی بھی لڑ نہیں سکتی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، اور بھاگ کے آگے دریا ہے تو دریا میں یا تو مریں گے یا ہم گرفتار کریں گے. اب تو فتح ہی فتح ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی تیرا پھڈا موسیٰ سے نہیں ہے، تیرا پھڈا کس سے ہے؟ خدا سے ہے. تو یہ جو ظاہر پرست دنیا پرست لوگ ہیں نا، یہ زمینی نقشوں کو دیکھ کے دھوکے میں آتے ہیں. اور عقل مند انسان نقشے بنانے والے کو دیکھتا ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے. وہ ان نقشوں کا محتاج نہیں ہے. پھر کیا ہوا ہے آگے؟ جب دریا حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو کتنا بڑا معجزہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون نے. اس وقت اس کو عقل آ جانی چاہیے تھی. بھائی یہ زمین کبھی ایسے دریا ہم نے پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ تو کچھ خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ جب عقل خواہش میں پڑتی ہے نا، انسان کی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، تو خدائی کمالات، خدائی طاقتیں سب ایک طرف رہ جاتی ہیں، پھر نہیں سمجھ میں آتا انسان کے. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے. اس بے وقوف کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ تیرے سامنے کھلا ہے، حالانکہ آج تک دریا کبھی ایسے دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوا. یہ ان کے ساتھ ہے، یہ تیرے ساتھ کیسے ہوگا؟ اور گھوڑے ڈال دیے. اللہ نے آخری مہلت دی اس کو کہ اب بھی سدھر جا. لیکن سدھرنے کا مطلب پتہ کیا تھا؟ کہ آج سے موسیٰ بڑے ہیں، میں کیا ہوں؟ چھوٹا ہوں. اس لیے نہیں سدھر رہا تھا. ورنہ فرعون کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. فرعون کہتا ٹھیک ہے موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے، میں مانتا ہوں اللہ کو، حکومت میری رہے گی، ریاست کس کی رہے گی؟ میری رہے گی، اور بڑی اسرائیل غلام بن کے رہیں گے، اور پھر بھی میرا ہی لا چلے گا. فرعون کو پتا تھا کہ بھائی میں نے اگر مان لیا نا موسیٰ پیغمبر ہیں تو پھر قوم کہے گی جب یہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اللہ جو بات کہے گا وہ صحیح ہوگی، تیری پالیسیاں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کی غلط نہیں ہو سکتی. تو پھر ان کا سکہ چلے گا. یہ پرابلم تھی فرعون کو. ورنہ ماننے میں کیا جا رہا تھا بھائی؟ وہ بھی کہتا تھا او مائی گاڈ. کتنا ٹائم لگتا اس کو کہنے میں، اور ہو سکتا ہے کہہ دیا اس نے او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو پتا تھا ماننے کا مطلب وہ نہیں ہے جو 15ویں صدی کے مسلمان مانتے ہیں. ماننے کا مطلب پھر یہ بڑے میں چھوٹا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے لبرل طبقے کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے. یہ کورٹ کو مانتے ہیں، وکلا کو مانتے ہیں، ریاست کو مانتے ہیں، اسلام کو کیوں نہیں مانتے؟ اسلام کو مانیں گے تو مولوی کو ماننا پڑے گا ان کو، پھر مولوی سے فتویٰ لینا پڑے گا. اس سے ہی جان چھڑاتے ہیں. یار یہ میٹرک پاس ہوتے نہیں ہیں اور پی ایچ ڈی کو یہ بتائیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں یار. اب کتنے لوگ عدالت سے طلاق کا کورٹ سے خلا لے کر آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں یہ خلا نہیں ہے. خدا نے قرآن میں طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا، کورٹ کو نہیں، سوائے چند کنڈیشن کے. نارملی کورٹ سے خلا نہیں ہوتا. عدالت جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے، ریاست کسی انسان کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتی. یہ ریاست کا حق نہیں ہے، انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ جس کی بیوی ہے طلاق وہی دے سکتا ہے اس کو. تو یہ جو لبرل وکلا کہتے ہیں یار یہ مولوی کب سے آنے لگے ہیں عدالتوں میں، آپ فتویٰ دو نا کورٹ کے خلاف. بعض علماء نے فتویٰ دیا، وہ کورٹ نے ان کو جیل بھیج دیا. دارالعلوم کرنگی کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ کورٹ کا خلا کالعدم ہے، تو کورٹ نے توہین کورٹ کے کیس میں کیا کر دیا؟ ان کو جیل کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو اب چونکہ اتنے علماء اس کے خلاف بول رہے ہیں، یا میں نے اتنی دفعہ بول دیا ہے کہ وہ کس کس کو جیل بھیجیں گے. لیکن ہم عوام سے کہتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں یار بھیجو ایک دفعہ مجھے بھی جیل.
میں جب جیل جاؤں گا پبلک پوچھے گی مفتی طارق مسعود مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, کہاں ہیں بھائی, جیل گئے ہیں, کیوں گئے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا تھا یہ عدالت کا خلا کالعدم ہے. تو بات اٹھے گی تو نا, پھیلے گی تو دنیا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھیل ہی جائے, اس بہانے ہو سکتا ہے اخباروں کی زینت بن جائے کہ یار یہ فتویٰ, تو لوگ بولیں گے یہ ہوا ہی ہے, واقعی کیا کالعدم ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس پہ خاموش ہے. تو آپ سمجھیں جلدی سے, بس بات کو میں واقعی سچی مچی میں سمیٹ رہا ہوں. تو یہ جو نہیں مانتے اسلام کو مانا, تو مولوی کو بھی کیا کرے گا بیچ میں لانا. اب مولوی میں بہت ساری قسموں کے آڑے ترچے مولوی بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, حق پرست بھی ہیں, جیسے ڈاکٹروں میں ہوتے ہیں, حکیموں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو مولویوں میں بھی. تو ان کو صحیح والے نظر نہیں آتے, 2 نمبر ان کو نظر آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں وہ مولانا یہ کر رہے ہیں, وہ بھائی دنیا میں صرف یہی تو نہیں ہے نا. آپ جاؤ, بڑے بڑے مدرسے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ. تو خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا, جیسے فرعون کو توہین محسوس ہو رہی تھی کہ میری قوم کا ایک آدمی جو میرے محل میں پلا بڑا, آج وہ مجھے کیسے نصیحت کر رہا ہے. میں نے اگر مان لیا تو میں چھوٹا, یہ بڑا. تو میں نہیں مانتا, کیونکہ میں قانون میرا ہی چلے گا, سکہ میرا ہی چلے گا. تو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں, اس کو پتہ ہے کیا علاج تھا فرعون کے پاس؟ ایک چیز سوچتا نا تو عقل آ جاتی. وہ سوچ نہیں رہا تھا, وہ یہ دیکھ رہا تھا میری حکومت, میرا پیسہ میں کیسے چھوڑ دوں. آج جو بینک میں جو سودی بینک میں جاب کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں کیسے چھوڑ دوں اتنا پیسہ. جو شراب پی رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں اتنے مزے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے. یہی ہوتا ہے نا. جو زنا کر رہا ہے یار کیسے چھوڑ دوں فری پھوکٹ کے ایسے مزے. جس نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی یار کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے میں. بہن سے بات کرو وہ مزہ ہی نہیں ہے, ماں سے بات کرو مزہ ہی نہیں ہے, لڑکی کا فون آ جائے ایک دم جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں بات چیت میں, تو مزہ ہی نہیں ہے نا سارا مسئلہ. تو فرعون بھی تو یہ سوچ رہا تھا یار سارے مزے خراب ہو جائیں گے, سر پہ میرے ٹوپی آ جائے گی, مسجد میں صف میں کھڑا ہوں گا, فرعون نماز پڑھ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اس کو, ہے بھائی یہی ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں چل بھائی حج پہ چل, فرعون حج پہ جا رہا ہے احرام باندھ کے. فرعون کے سارے مزے کیا ہو گئے بولو؟ خراب ہو گئے. ایک چیز فرعون اس وقت سوچ لیتا نا, وہ یہ سوچ لیتا کہ یہ مزے تو ویسے ہی ختم ہو جانے بھائی, تھوڑے دنوں میں, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہیں. کیا خیال ہے؟ 10 سال رہیں گے, 20 سال رہیں گے, 30 سال رہیں گے. اگر ابھی نہیں مرا, اس دریا میں نہیں ہلاک ہوا, اللہ نے ابھی بھی مہلت دے دی, تو کب تک؟ ہم سے پہلے بڑے بڑے فنٹر آئے ہیں, وہ دنیا سے چلے گئے. مجھے بتاؤ جو فوج فلمیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, کب تک دیکھے گا میرے بھائی؟ ایک دن چھوڑنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کے اندر جذبات ہی ختم ہو جائیں گے, پتھر بن جاؤ گے بڑھاپے میں. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے نا مرد میں, وہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مردانہ جذبات ہوتے ہیں, وہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ٹیسٹوسٹیرون جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے نیچے, وہ جذبات کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کم.